बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले हदीस पाक भी अर्ज़ कर रहा था कि जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 किस्म के आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श के साए के अंदर उनको जगह नसीब फरमाएंगे। और वो हदीस भी शुरू ही की थी कि कुछ कॉलें आई हैं और कोशिश करेंगे उन कॉलों को जवाब देते हुए, फिर कुछ टाइम बचा तो उन सवालों के जवाब देंगे। तो सबसे पहले ताहिर साहब, थैंक यू वेरी मच, ग्लासगो से आपने फ़ोन किया था और आपने खुश आमदेद कहा। थैंक यू वेरी मच, इट्स सो नाइस ऑफ यू। और उसके बाद बाकी भी कॉलें आई हैं। ऐसे करते हैं, एक दो कॉलें जल्दी जल्दी ले लेते हैं ताकि साथी कह रहे हैं सारी लाइनें बिज़ी हैं तो वो लाइनें ज़रा फ्री हो जाएं। तो उन कॉलों को भी ले लेते हैं, फिर कोशिश करेंगे सब इकट्ठे जवाब देंगे। तो कॉल की तरफ जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर, मसला बड़ा आम है और ज़रा तफसील से बयान करें कि ये यतीम की कफालत की जिम्मेदारी किसकी है, कि उसकी विरासत में जदात भी है, अगर नहीं है तो क्या कौन जिम्मेदार है, अगर है तो कौन जिम्मेदार है, क्या जरा इम्पोर्टेंट मसला है हमारे लिए सारा ये। ठीक है इंशाल्लाह। आपका इसमें गिरामी जी? मोहम्मद हुसैन मीर बोल रहा हूँ जी, लंदन से। ठीक इंशाल्लाह है, कोशिश करेंगे आपके इस मसले को पूरा को कवर करने की। जरूर जरूर जी। अगर बिलफर्ज वॉल्यूम ऑफ कॉल्स की वजह से आज नहीं हो सका तो ज़रूर कल इसके ऊपर पूरी तफसील अर्ज़ करेंगे, लेकिन अगर आज वक्त मिला तो आज भी इसके ऊपर ज़रूर मैं अर्ज़ नहीं करूँ। कुछ करें आज ही करें। ठीक है इंशाल्लाह, बेहतर इंशाल्लाह। मेहरबानी। मोस्ट वेलकम जी। अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल है। मैं अपनी बेटी को कुरान पाक पढ़ाती हूँ और साथ उसको तर्जुमे के साथ भी समझाती भी हूँ और थोड़ा तफसीर भी डिटेल में उसको बताती हूँ। तो हम रात को ये सूरह निसा की पहली आयत हमने पढ़ी है, तो उसका जी सूरत निसा की। अच्छा जी, तो उसका मतलब है कि जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल इससे इसका जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रुए ज़मीन पर फैला दिए, और खुदा से जिसके नाम को तुम अपनी हाजत बरारी का जरिया बनाते हो डरो, और कतई मौदत अरहाम से बचो, कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हें देख रहा है। इसका मतलब समझ नहीं आया मुझे भी, और मैं समझा रही थी अपनी बेटी को, तो प्लीज जरा इसका मुझे डिटेल से बता दीजिए। पूरी आयत का मतलब नहीं समझे या आखिरी हिस्से का मतलब नहीं समझे? जी आखिरी हिस्से का ज़्यादा मुझे समझ नहीं आई इसकी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बेहतर इंशाल्लाह। तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह। अच्छा, पहला सवाल ये हुआ था वनीला के बारे में। भाई आपने बेल्जियम से फ़ोन किया भाई सजाद साहब, और ऐसा लगता है कि पूरे यूरोप के अंदर लोग सुन रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। और आपने सवाल किया वनीला के बारे में। वनीला आम तौर पर वनीला लोग समझते हैं कि ये आइसक्रीम की कोई चीज़ होती है और वनीला फ्लेवर। असल में वनीला ये एक प्लांट का नाम है, एक नबातात का नाम है, और अगर आप साइंस के अंदर जाते हैं तो उसको प्लानीफोलिया कहते हैं। वनीला प्लांट उसको आसान अल्फाज के अंदर, लेकिन साइंस के अंदर हम उसको प्लानीफोलिया कहते हैं। तो ये एक प्लांट होता है और ये बड़ा ही महंगा प्लांट होता है, बल्कि साफ़रॉन के बाद सबसे महंगा प्लांट वो यही होता है। जितनी भी नबातात हैं उनमें सबसे महंगा तो ज़ाफ़रान जिसको हम कहते हैं, और ज़ाफ़रान के बाद ये वनीला जो प्लांट होता है ये सबसे महंगा होता है। अब फ़ौरन आपके जहन के अंदर जो ही मैंने इसकी ये थोड़ी सी बात आपसे अर्ज़ की, तो प्लांट जितने भी होते हैं, चाहे वो ज़ाफ़रान के हों चाहे वनीला के हों, तो प्लांट फ़ी नफ्सी ही, नबातात फ़ी नफ्सी ही, उसके अंदर किसी किस्म की हुर्मत नहीं है। और इससे फिर इस तरह करते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे उसकी सीड्स दाने जैसे होते हैं, और उसका एक ख़ास प्रोसेस होता है। उस दानों को वो निकालते हैं और निकाल कर उसको फिर क्रश करते हैं, और उसके ज़रिए उसको फिर जिस चीज़ के अंदर डालते हैं तो वनीला किस्म का उसके अंदर टेस्ट आता है। तो अगर उस वनीला प्लांट का वैसे ही उसका फ्लेवर के तौर पर उसकी सीड्स या उसका जो प्रोसेस है वो इस्तेमाल करके वो किसी चीज़ के अंदर भी डाल दे, वनीला फ्लेवर उसके अंदर आ जाएगा। उसके अंदर किसी किस्म की ममानात नहीं है, हुर्मत नहीं है। हाँ, अलबत्ता बाज़ औक़ात वो इस तरह करते हैं कि वो जो वनीले प्लांट की जो सीड्स होती हैं, उन सीड्स को वो जब क्रश करते हैं, उसको क्रश करने के बाद वो ऐसे करते हैं कि शराब के अंदर, अल्कोहल के अंदर उसको डिबो देते हैं,
تاکہ اس کو ایک ایکسٹرا ٹیسٹ آ جاوے، اور اس کے اندر ڈبونے کے بعد اس کو چھوڑنے کے بعد پھر اس سے وہاں سے نکال دیتے ہیں، نکال کر اب یہ ونیلا بھی اور اس کے اندر الکحل بھی آ جاتا ہے، اور پھر اس کو بعض اوقات آئس کریم کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اب اگر وہ ونیلا پلانٹ کے ساتھ الکحل بھی مکس ہے تب تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ویسے ہی اگر ونیلا ہو تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات ونیلے کے بارے میں یہ ہے کہ آج کل چونکہ یہ ونیلا اصل جو پلانٹ ہے یہ بہت مہنگا ہے، اور جن چیزوں کے اندر وہ ڈالتے ہیں ظاہری بات ہے اس چیز کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آئس کریم اگر بالفرض 1 پاؤنڈ کی ہے، اس کے اندر ونیلا 5 پاؤنڈ کا آپ ڈالتے ہیں تو وہ آئس کریم جو ہے وہ 6 پاؤنڈ کی ہو جاتی ہے۔ 6 پاؤنڈ کی آئس کریم کون خریدتا ہے؟ تو اب انہوں نے آج کل یہ کیا، اس کو سنتھیٹکس کہتے ہیں۔ سنتھیٹک کا مطلب حقیقت میں وہ ونیلا پلانٹ نہیں ہوتا، اور حقیقت میں وہ الکحل نہیں ہوتی، بلکہ وہ آج کل انہوں نے پاؤڈر بنائے ہوئے ہیں کیمیکلز کے ذریعے، اور اس کو آئس کریم کے اندر یا اور کسی چیز کے اندر بھی، وہ بسکٹوں کے اندر بھی اور چیزوں کے اندر بھی وہ ڈال دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کو ونیلا فلیور ملتا ہے۔ اب یہ پوری تفصیل میں نے اس لیے عرض کی کہ اگر وہ آئس کریم ہے اور اس میں لکھا ہے کہ ونیلا فلیور ود الکحل، اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں الکحل ہے تب تو اس کی اجازت نہیں، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر اس میں الکحل نہیں، اس میں الکحل کا ذکر نہیں، کیونکہ اس میں الکحل نہیں ہے، تب تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ اور تیسری بات، اگر وہ سنتھیٹک ہے تو سنتھیٹک کے اندر عام طور پر وہ الکحل استعمال نہیں کرتے، چونکہ وہ حقیقی پلانٹ بھی نہیں ہے، اور اس کی جو سیڈز ہیں چونکہ وہ الکحل کے اندر اس کو ڈبو کر، اس کو بھگو کر، اور اس کے اندر الکحل کی جو رس ہے وہ اس کے اندر جذب ہو کر یہ پورا پروسیس نہیں کرتے، بلکہ یہ تو ایک پاؤڈر جیسے ہوتا ہے، اور کیمیکلز کے ذریعے اس کو ونیلا کا ایک قسم کی اس کے اندر ٹیسٹ آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر تو کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، تفصیل سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ونیلا کے اندر کون سی تفصیل ہے، اس کے اندر پورے یہ تفصیل ہے، اور اگر وقت ہوتا تو بتلاتا کہ اس کا کیا کیا پروسیس ہے اس کے بنانے کا، کہ اتنا آسان نہیں ہے، بڑا اس کے اندر محنت ہوتی ہے، اس نباتات وہ اس طرح اگتا ہے خاص علاقوں کے اندر، ہر علاقے کے اندر وہ اگتا بھی نہیں ہے۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد کہ اگر آپ کے پاس ونیلا آئس کریم ہے یا ونیلا فلیور کی اگر بسکٹس ہیں یا کوئی بھی چیز ہے، آپ اس کے اوپر دیکھ لو کہ اگر وہاں لکھا ہے کہ الکحل ہو تب تو آپ اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے، اگر الکحل نہیں ہے اس کے اندر تب تو بلا شک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کچھ کہتے ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں استعمال نہیں کر سکتے، ان کی ذہن میں ہے کہ چونکہ یہ اس کے جو سیڈز ہیں، اس کے جو دانے ہیں، وہ الکحل کے اندر ڈبو کر، اور وہ جو دانے ہیں انہوں نے شراب کو جذب کیا ہوا ہے، اس لیے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ جب کہتے ہیں نہیں استعمال کر سکتے، وہ اس نظریے سے کہتے ہیں، اور جو علماء آپ کو یہ بتلاتے کہ بھائی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ اس کی اصلیت کی طرف دیکھتے ہیں کہ اصلیت میں یہ تو ایک نباتات ہے، اگتا ہے، اور اگ کر پھر اس کو کرش کیا جاتا ہے، اور اس کا فلیور جو ہے وہ چیزوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، تو اس کے اندر کون سی ممانعت ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے۔ تو اس لیے میں نے پوری تفصیل عرض کی، اور آج کل یہ تیسری جو میں نے شق عرض کی ہے، اور وہ یہ کہ یہ سنتھیٹک ہوتا ہے، یہ کیمیکل سے بنتا ہے۔ اگر کیمیکل سے بنتا ہے تو اس کے اندر نہ الکحل ہوتی ہے اور نہ حقیقی پلانٹ ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے، آپ بالکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد والا سوال ہوا تھا، اور وہ سوال یہ ہوا کہ کسی شخص نے قسم کھائی ہے، چاہے بری قسم ہو، اچھی ہو، سخت ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، اس نے قسم کھائی ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، چاہے کسی گھر نہیں جاؤں گا، یا کھانا نہیں کھاؤں گا، یا بیوی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، یا فلاں گھر کے اندر نہیں سوؤں گا، کوئی بھی قسم کھائی ہے، اور قسم اس وقت تو انسان غصے کے اندر یا جلال کے اندر یا ناسمجھی کے اندر یا بے وقوفی کے اندر وہ قسم کھا لیتا ہے۔ اب جب وہ ٹھنڈا ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا، حالات کوئی بہتر ہو گئے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، حالات بہتر ہو گئے کہ اس وقت حالات اچھے نہیں تھے، آپس میں تعلقات نہیں تھے، اب تعلقات اچھے ہو گئے ہیں، اس وقت غصہ تھا، اب غصہ ٹھنڈا ہوا اور حقیقت سامنے میں آ گئی، وغیرہ وغیرہ، تو اب اس کو سامنے آئے کہ یہ کام تو مجھے کرنا ہی ضروری ہے، تو علماء فرماتے ہیں پھر اس کا یہ ہے کہ وہ کام کر لے،
وہ کام جو اس کو کرنا ہے کر ہی لے. مثال کے طور پر کسی کے ساتھ اس نے قطع رحمی کی قسم کھائی تھی، یا بیوی کے ساتھ اس نے تعلقات ختم کرنے کی قسم کھائی تھی وغیرہ، کوئی بھی، یا دوستی ختم کرنے کی، تعلقات ختم کرنے کی اس نے قسم کھائی تھی، تو اب وہ کام کر لے تو اب یہ ہے کہ اس کی قسم ٹوٹ جاتی ہے. اور جب اس کی قسم ٹوٹ جاوے تو اب یہ ہے کہ 3 دن وہ روزے رکھ لے، یا یہ کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. 3 دن لگاتار روزہ رکھ لے، 3 دن وہ روزہ رکھ لے، 1 دن 2 دن 3 دن روزہ رکھ لے. یا یہ کہ اگر اس طرح 3 دن روزے نہیں رکھ سکتا، انسان کمزور ہے یا بڑھاپے کے اندر ہے یا بیمار ہے یا کوئی مجبوری ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو اب یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اور آج کل مسکین کو کھانا، درمیانی قسم کا کھانا اگر انسان کھلائے تو تقریباً 2 پاؤنڈ 2.5 پاؤنڈ کے بن جاتے ہیں. اس حساب سے اگر یہ سمجھو کہ اگر ایک مسکین کو اتنا کھانا تو 10 کا حساب کر لے. اور اگر ادھر مسکین نہیں ہے اس ملک کے اندر تو آدمی دوسرے ملکوں کو وہ صدقہ خیرات بھیج دیتا ہے. تو اس کے حل ہونے کا، اس قسم سے جدائیگی کا، چھٹکارے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ اس وقت تو قسم کھا لی تھی، اب اس سے قسم اپنے آپ کو حلال کرنے کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. باقی رہی یہ بات کہ آپ نے پوچھا تھا کہ اس کے بعد والا سوال کہ آپ نے کہا کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ آپ سے لا تعلق ہو گیا ہے، کہ چاہے دوسرے ملک کے اندر سفر کر کے چلا گیا ہو یا آپ سے دور ہو گیا ہو، اب آپ سے بات چیت نہیں کرتا، بدتمیزی کا انداز اختیار اس نے کیا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہ آپ کی بات سنتا ہے نہ کسی اور کی بات سنتا ہے. تو عام طور پر ان حالات کے اندر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، ہر کام کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے. تو اب جب کہ اس کا رد عمل یہ ہے کہ وہ آپ سے بات چیت نہیں کرتا یا آپ سے کوآپریٹ نہیں کرتا، تو اس ری ایکشن کے لیے کوئی نہ کوئی ایکشن تھا، کوئی نہ کوئی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہاں تک نوبت پہنچی ہے. کیونکہ ایک وقت پہلے، مہینہ پہلے، 6 مہینے پہلے، سال پہلے وہ آپ سے تو باتیں کر رہا تھا. یہ اگر 1 سال پہلے نہیں تو 2 سال پہلے، 2 نہیں تو 6 سال پہلے تو آپ سے بات کر رہا تھا، 10 سال پہلے تو آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ کون سے ایکشن ہے؟ فار ایوری ری ایکشن دیر از این ایکشن. ہر ری ایکشن کے لیے کوئی نہ کوئی ایکشن اس سے پہلے ہوا تھا، اس لیے تو وہ ری ایکشن ہوا، اسی وجہ سے وہ اس کا رد عمل ہوا. ہر رد عمل کے لیے ایک عمل کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ گھرانے کے اندر چاہے آپ سے ہو یا اور گھرانے والے یا دوست و احباب سے، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت پہنچ گئی ہے. آیا آپ دونوں کی آپس کے اندر ناراضگی کسی بات پر ہوئی ہے؟ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے بھائی، اس کی بہن، یعنی کس کے ساتھ اس کا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ٹرسٹ ختم ہو گئی ہے؟ اس کی وجہ سے، یعنی کون سی ناراضگی ہے، کون سی وجہ ہے؟ اور عام طور پر ان حالات کے اندر میں یہی کہا کرتا ہوں کہ وہ کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس حالت تک پہنچ گئے. جب آپ کو وہ پتہ چل جائے تو پھر اس کا حل بھی بڑا ہی آسان ہوتا ہے. ایسے کرتے ہیں. اور کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ یہاں لوکل ٹائم کے مطابق جو ہے وہ اذان کا وقت ہونے والا ہے، یہاں لوکل نہیں بلکہ جہاں سے یہ اذان آ رہی ہے، آپ جتنی بھی ساتھی ہیں اپنی مسجد کی اذان کے مطابق اپنی مغرب کی اذان پڑھیں، کیونکہ سسٹم کے اندر ڈیلے وغیرہ ہوتا ہے. تو اپنی مسجد کے اندر جس وقت اذان ہو اس وقت کے لحاظ سے آپ اپنی نماز پڑھیں. لیکن فی الحال کیمرے کے اور ٹی وی کے اسٹیشن کے لحاظ سے ان کی اذان کا وقت ہوا جا رہا ہے. فی الحال اس کی طرف جاتے ہیں.